बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट ज्योग्राफी में इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान पर बात करेंगे। इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की दरआमदात। व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट्स? इंपोर्ट्स का मतलब क्या है? इंपोर्ट्स के क्या माने हैं? इंपोर्ट किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, इंपोर्ट्स आर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंट्री बाइज फ्रॉम अदर कंट्रीज। इंपोर्ट्स वो गुड्स यानी चीज़ें और वो सर्विसेज हैं, वो खदमात हैं जो कोई मुल्क दूसरे मुल्कों से ख़रीदता है, दूसरे मुल्कों से लेता है। इंपोर्ट्स उन चीज़ों को कहते हैं जो दूसरे मुल्कों से ख़रीद कर अपने मुल्क में लाई जाती हैं, चाहे वो गुड्स हों यानी चीज़ें हों, सामान हो, या सर्विसेज हों, कोई खदमात हों। तो इंपोर्ट्स आर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंट्री बाइज फ्राम अदर कंट्रीज। पाकिस्तान imports many goods and services from other countries। पाकिस्तान बहुत सी चीज़ें और खदमात जो है बाहर के मुल्कों से ख़रीदता है, यानी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी सर्विसेज। उन पे हम बात करते हैं। व्हाट आर मेजर इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की बड़ी बड़ी इंपोर्ट्स, इम्पॉर्टेंट इंपोर्ट्स, अहम इंपोर्ट्स कौन सी हैं, यानी पाकिस्तान कौन सी बड़ी बड़ी दरामदात करता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, द मेजर इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर, पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट्स, बड़ी इंपोर्ट्स जो हैं वो हैं फूड आइटम्स, खाने पीने की चीज़ें। हम बाहर से मंगवाते हैं, हम खुराक में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं, जैसे कि पत्ती है, चाय है और इस तरह की दीगर चीज़ें। क्रूड ऑयल, खाम तेल जो ज़मीन से निकलता है वो हम बाहर के ममालिक से मंगवाते हैं और फिर यहाँ उसे साफ़ करते हैं और उसे काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। आईटी प्रोडक्ट्स, वो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, इससे मुतल्लिक जितनी प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं। लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, मोबाइल्स हैं, इसके अलावा उनके सॉफ्टवेयर हैं, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। माइनिंग मशीनरी, कान कुनी की मशीनरी जो है, जिससे कानें खोदी जाती हैं, कोयले की, लोहे की, नमक की, इसके लिए जो मशीनरी चाहिए होती है, जो साजो सामान चाहिए होता है, वो भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। स्टील एंड आयरन ओर्स, स्टील की और लोहे की ओर्स। ओर्स क्या होती हैं? ओर कहते हैं कच्च धात को। जब धात ज़मीन के अंदर से निकाली जाती है तो उस ज़मीन के अंदर से निकली हुई धात के अंदर मैल कचैल होती है, मट्टी होती है, ऑक्सीजन ऑक्साइड्स होते हैं और दूसरी धातें मिली हुई होती हैं। उन ऐसी धात को जो ज़मीन से निकलती है और ख़ाम होती है, वो खालिस नहीं होती, उसे ओर कहते हैं। तो स्टील और आयरन की ओर जो हैं वो भी बाहर से मंगवाई जाती हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। व्हीकल्स हैं, मोबाइल यानी मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ, ट्रक्स हैं और इस तरह की चीज़ें हम बाहर के मुल्कों से मंगवाते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोल से मुतल्लिक जितनी पेट्रोलियम गैस है या लिक्विड है वो बाहर के मुल्कों से मंगवाया जाता है, क्योंकि हमारे मुल्क में पेट्रोलियम की पैदावार हमारी ज़रूरियात से कम है। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी जो है, उससे मुतल्लिक जितनी चीज़ें हैं, जो टेलीकॉम है, जिससे जैसे इंटरनेट, मोबाइल और इससे मुतल्लिक सर्विसेज, ये भी ज़्यादातर बाहर के मुल्कों से मंगवाई जाती हैं। यूँ तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इस लेवल पर हम उनकी बात करते हैं। वाई एंड हाउ टू रिड्यूस द इम्पोर्ट्स इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो दरामदात करते हैं, जो हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, उनको क्यों कम करना चाहिए और कैसे कम करना चाहिए?
یعنی امپورٹ جس ملک کی زیادہ ہوگی وہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا، کیونکہ جتنی چیزیں ہیں وہ باہر سے منگواتا ہے اور وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کیوں امپورٹس کو کم کریں اور پھر ہم کیسے کم کریں؟ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ امپورٹس کو کم سے کم کرنا چاہیے اور ایکسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ A country that imports more services and goods remains underdeveloped and poor۔ ایسا ملک جو زیادہ چیزیں اور خدمات دوسرے ملکوں سے منگواتا ہے وہ انڈر ڈیولپڈ رہتا ہے، وہ ترقی پذیر رہتا ہے، وہ ترقی اس طریقے سے نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اپنے ملک میں چیزیں نہیں بن رہی ہوتی۔ Pakistan is a poor and developing country because it does not produce its own goods and services۔ پاکستان غریب اس لیے ہے کہ وہ اپنی گڈز، اپنی چیزیں اور اپنی سروسز جو ہیں وہاں یہاں پیدا نہیں کرتا، یہاں نہیں بناتا اور زیادہ تر ڈیپینڈ کرتا ہے دوسرے ممالک پر۔ It is necessary for Pakistan to reduce imports to improve its economy۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی گڈز اور سروسز یہاں تیار کریں، اپنی گڈز اور سروسز بنائیں تاکہ ہم ترقی کر سکیں، پاکستان کو آگے بڑھا سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں امپورٹس کم سے کم کرنی ہوگی تاکہ ہماری معیشت بہتر سے بہتر ہو سکے۔ پاکستان شوڈ ریڈیوس اٹس امپورٹس بائی فالوئنگ ویز۔ پاکستان کیسے کم کر سکتا ہے امپورٹس کو؟ تو اس کے چند چیزیں، چند طریقے ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال کا حصہ تھا وائی ٹو ریڈیوس دا امپورٹس ان پاکستان، تو اس کا جواب ہم نے دیا ہے کہ کوئی بھی ملک ہے، پاکستان بھی ان میں شامل ہے، جب وہ ڈیپینڈ کرے گا دوسرے ملکوں پر اور دوسرے ملکوں کی بنی ہوئی چیزیں اپنے ہاں استعمال کرے گا، اپنی انڈسٹریز نہیں لگائے گا، اپنے جو را مٹیریل ہے اس کو فنش پروڈکٹ میں چینج نہیں کرے گا، تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ تو پاکستان کی بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر ہم امپورٹ کرتے رہیں گے تو ہمارا اپنا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے ہمیں امپورٹس کو کم سے کم کرنا چاہیے تاکہ میڈ ان پاکستان چیزیں بنیں اور پاکستان ترقی کرے، پاکستان آگے بڑھے۔ ہم بالکل تو نہیں ختم کر سکتے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں نہیں پیدا ہوتی، تو ہمیں باہر کے ملکوں پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں کم از کم یہ ضرور کرنا چاہیے کہ امپورٹس کو کم سے کم کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا طریقے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے تو ہم یہ کر سکتے ہیں انکریز پروڈکشن آف ویلیو ایڈیڈ گڈز اینڈ سروسز۔ ہم ان چیزوں کی پروڈکشن کو زیادہ کریں جن کی ویلیو زیادہ ہے۔ مطلب جب ہم را مٹیریل کو بیچیں گے، جب ہم گھٹیا اور نچلے لیول کی سروسز جو ہیں اس کو باہر کے ملکوں میں بھیجیں گے یا اس کو اپنے ملک میں پیدا کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں بہت کم آمدنی ہوگی۔ تو ہمیں اپنی چیزوں کو، اپنی سروسز کو بھی اور اپنی چیزوں کو بھی ویلیو ایڈڈ بنانا ہے، انہیں قیمتی بنانا ہے۔ جیسے ہم اگر گندم ہے بہت ویلیوبل ہوگی تب جب ہم اسے کوئی چیزیں بنا کر اس کو مارکیٹ کریں گے۔ خالی گندم جو ہے وہ سستی بکتی ہے، محنت اس پہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر اس گندم سے پھر ہم ڈبل روٹی اور مختلف قسم کے جو چیزیں ہیں، بسکٹ ہیں اور مختلف چیزیں جب ہم ان کی بنائیں گے تو وہ زیادہ مہنگی بکیں گی اور اس سے ہمیں آمدنی زیادہ ہوگی۔ تو ہمیں را مٹیریل اور نچلی اور گھٹیا قسم کی اور کم قیمت چیزیں جو ہے اور سروسز کے بجائے ہمیں ایسی چیزیں بنانی چاہیے جن کی ویلیو زیادہ ہو، جن کی قیمت زیادہ ہو اور جن کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہو۔ اس طرح ہماری ترقی ہوگی اور ہمارا ملک آگے بڑھے گا۔ امپوز بین آن امپورٹنگ لگژری آئٹمس۔ لگژری آئٹم سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ہم عیش و عشرت کے لیے، آرام کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن کی زندگی میں اشد ضرورت نہیں ہوتی، جیسے لگژری کارز ہیں۔ عام کار جو ہے اس میں بھی سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم لگژری کار منگواتے ہیں۔ اسی طرح ایسا سامان جو ہمارے اپنے ملک میں بنتا ہے ہم فرانس سے اور دیگر ملکوں سے منگواتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کے اوپر بین لگنا چاہیے، ایسی چیزوں کے اوپر پابندی لگنی چاہیے
کہ لگژری گڈ جو ہیں جو عیش و عشرت کے لیے اور خام خواہ جو ہے عیاشی کے لیے استعمال میں آتی ہیں، جن کی اشد ضرورت نہیں ہے، جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، ان کی جو باہر سے منگوانے پر پابندی ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ہمارے اپنے ملک میں بنیں۔ امپروو ایگریکلچر پروڈکٹس اینڈ کوالٹی ٹو لیمٹ دا امپورٹ آف فوڈ آئٹمس۔ امپروو ایگریکلچر پروڈکشن، ہمیں اپنی زرعی پیداوار جو ہے اس کی جو کوالٹی ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے، اس کے معیار کو بہتر کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ فوڈ آئٹم جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو یہاں پر ان کی کھپت نہیں ہوگی اور ان کا آنا بند ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی زراعت کو، کھیتی باڑی کو اور اس زراعت سے حاصل ہونے والی چیزیں جو ہیں ان کو امپروو کرنا چاہیے، ان کی کوالٹی کو بھی اور ان کی کوانٹٹی کو بھی، تاکہ ہمارے ملک کے اندر چیزیں بنیں اور ہمارے ملک کے اندر کی چیزوں کی کوالٹی بہتر ہو اور میڈ ان پاکستان کو فخریہ انداز میں لوگ استعمال کریں۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے زرعی پیداوار کو بہتر بھی کرنا ہوگا، اس کے معیار کو بھی بہتر کرنا ہوگا، اس سے ہماری جو امپورٹس ہیں وہ کم ہوں گی۔ پروویژن آف بیٹر ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ٹو امپروو کوالٹی اینڈ کوانٹٹی آف پروڈکشن۔ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو اور ہمارے تربیتی نظام کو، چاہے وہ عام تعلیم ہو یا فنی اور تکنیکی تعلیم ہو، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو، اس کو اس کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہوگا۔ جب بہتر کوالٹی کے ساتھ اور اچھی تعلیم کے ساتھ لوگ یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے، اسکولوں سے نکلیں گے تو وہ جو چیزیں بنائیں گے ان کا معیار اچھا ہوگا اور وہ زیادہ مقدار میں ہوں گی اور ان کی کوالٹی بھی اور ان کی کوانٹٹی بھی بہتر ہوگی۔ اس سے ہم امپورٹس جو ہے اس کو کم سے کم کر سکیں گے۔ کیپنگ دا ایکسپینڈیچر ود ان دا لمٹس آف انکم، ہمیں جو ایکسپینڈیچر ہے، جو اخراجات ہیں، ان کو اپنی آمدنی کے مطابق رکھنا چاہیے، یعنی جتنی چادر ہو اتنا پاؤں پھیلانا چاہیے۔ ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یا ذاتی طور پہ ہم بے شمار ایسے اخراجات کرتے ہیں جو بہت زیادہ ضروری نہیں ہوتے، ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اخراجات جو ہے، چاہے وہ ذاتی سطح پہ ہوں یا ملکی سطح پر ہوں، ان کو کم سے کم کرنا چاہیے۔ اس سے بھی امپورٹ میں کمی واقع ہوگی۔ نمبر 6 ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ۔ سب سے امپارٹنٹ اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان جو ہے وہ آج کل ہیومن ریسورس اس کو کہتے ہیں۔ جس ملک میں انسان بہتر ہوتے ہیں اور تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اس ملک کی چیزیں بھی جو ہیں وہ اعلیٰ اور معیاری ہوتی ہیں۔ بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں اگتا، وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، وہاں زراعت نہیں ہوتی، لیکن وہاں کی جو پیداوار ہے، وہاں سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ بہت قیمتی ہوتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے انسانوں پہ بہت محنت کی ہے اور انہوں نے ایسے انسان تیار کیے ہیں جو بہترین چیزیں بناتے ہیں، جو محب وطن بھی ہیں، جو کوالٹی کی چیزیں بناتے ہیں، جو بہت ٹیکنیکل ہیں، جو بہت مخلص ہیں، اور ان کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ قیمتی اور مہنگی ہوتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں تاکہ اچھے انسان تیار ہوں، بہترین انسان تیار ہوں۔ جب انسان بہترین ہو جائیں گے تو آگے ان سے جو وہ چیزیں بنائیں گے، گڈز اور سروسز تیار کریں گے، وہ بھی بہترین ہوں گی۔ اس طرح ہماری امپورٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے گی۔ میکنگ اینڈ امپلیمنٹنگ انویسٹر فرینڈلی پالیسیز۔ انویسٹر کہتے ہیں ان لوگوں کو جو انویسٹ کرتے ہیں، جو روپیہ لگاتے ہیں، انڈسٹری لگاتے ہیں، کارخانے لگاتے ہیں، ادارے قائم کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جو ان لوگوں کو، جو انویسٹر ہوتے ہیں، جو مالی وسائل رکھتے ہیں، جو کارخانے اور فیکٹریاں اور انڈسٹریز کو قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسا ماحول فراہم کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں اور یہاں پر فیکٹریاں لگائیں، انڈسٹریز لگائیں۔ اس طرح ملک کے اندر چیزیں بنیں گی اور امپورٹ کم ہوگی۔ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ شوڈ بی پرووائڈیڈ ٹو دا یوتھ۔ جو نوجوان ہیں، اس وقت ملک میں 65% سے زیادہ نوجوان ہیں جو ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ووکیشنل ایجوکیشن ان کو فراہم کرنی چاہیے، ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے
تاکہ وہ کچھ کر سکیں. اس وقت ہماری زیادہ تر تعلیم جو ہے صرف تھیوری ہے, زبانی جمع خرچ ہے, اور اسٹوڈنٹ جو ہیں جو یونیورسٹیوں سے باہر نکلتے ہیں ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل اور ووکیشنل پروفیشنل ٹریننگ نہیں ہوتی, اور وہ کسی کام کے نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے انہیں کمپنیوں میں یا اداروں میں جا کے دوبارہ سیکھنا پڑتا ہے. تو ہماری تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے ہمارا اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی کالج اسکول سے نکلے تو وہ خود سے کمانے کے قابل ہو سکے, خود سے کریٹ کرنے کے قابل ہو سکے, خود سے چیزیں جو ہے وہ بنانے کے قابل ہو سکے. تو اس طرح ہمارا ملک جو ہے وہ بہتر ہوگا, ہماری اپنی چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی, اور ہمیں امپورٹ پر کم سے کم خرچ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. ٹیکس فری زون شوڈ بی established to improve industries to produce made in Pakistan goods and services. ہمارے ملک میں ٹیکس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, بجلی بہت مہنگی ہے, سیلز ٹیکس ہے, دوسرے ٹیکس اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی آدمی بھی انڈسٹری یہاں لگانے کے قابل نہیں ہے. اتنے زیادہ ٹیکسیز ہیں, اور اتنی زیادہ فائل ورک ہے, اور اتنی زیادہ جو ہے وہ مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے, ٹیکس بہت ہی زیادہ ہیں. تو ایسے زون ہونے چاہیے جو ٹیکس فری ہوں, تاکہ وہاں پر لوگ انڈسٹریز لگائیں, کارخانے لگائیں, اور وہاں پر ٹیکس جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے یا بہت کم ہونا چاہیے, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فیکٹریاں لگائیں, زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز لگائیں, اور میڈ ان پاکستان گڈز جو ہیں اور سروسز تیار ہوں. جب یہ ہو جائے گا تو پھر ہماری امپورٹس پر جو ڈپینڈنسی ہے وہ کم سے کم ہوگی. امپروونگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان دا کنٹری. ملک کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کو امپروو کرنا چاہیے. سائنس کی زیادہ سے زیادہ تعلیم, معیاری تعلیم اور پریکٹیکل تعلیم, عملی تعلیم دینی چاہیے. اس میں پریکٹیکل ورک زیادہ ہو, پروجیکٹ زیادہ ہوں, اور اسی طرح ٹیکنالوجی کی لرننگ اور اس کو کوالٹی کو بہتر کرنا چاہیے. اس سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں جب ترقی ہوگی تو ہمیں امپورٹس پر کم سے کم انحصار کرنا پڑے گا, اور امپورٹس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. ایجوکیٹنگ اسٹوڈنٹس ٹو میٹ دا نیشنل اینڈ انٹرنیشنل مارکیٹ ڈیمانڈس. اس وقت مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے, مارکیٹ کو کس قسم کے افراد چاہیے, اس کے لیے ہمیں اپنے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, تاکہ ہمارا اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی کالج اسکول سے نکلے تو وہ نیشنل, قومی اور انٹرنیشنل بین الاقوامی جو ضروریات ہیں ان کو میٹ کرتا ہو, اور وہ فوراً جو ہے اس مارکیٹ میں چلا جائے اور چیزیں بنانا شروع ہو جائے اور کمانا شروع ہو جائے. ورنہ آج کل کی تعلیم جو ہے وہ تو تھیوری کی تعلیم ہے. ہمارا اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی کالج سے نکلتا ہے تو اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کچھ پریکٹیکل کچھ کام کر سکے. تو ہمیں اپنی ایجوکیشن کو ری انوینٹ کرنا پڑے گا, ہمیں اس کو مکمل طور پہ چینج کرنا ہوگا, اور اسے تھیوری سے پریکٹیکل کی طرف لے کے جانا ہوگا. اس وقت تو تھیوری ہی تھیوری ہے, پریکٹیکل بہت کم ہے, عملی کام بہت کم ہے, جس کی وجہ سے ہمارا اسٹوڈنٹ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کچھ چیزیں پروڈیوس کر سکے, میڈ ان پاکستان جو ہے وہ چیزیں بنا سکے. تو ہمیں اپنی ایجوکیشن کو بہتر کرنا ہوگا, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو قومی اور بین الاقوامی معیارات پہ لانا ہوگا, اور قومی اور بین الاقوامی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں انہیں تعلیم دینا ہوگا, انہیں تعلیم دینی ہوگی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہم نے بات کی ہے کہ امپورٹس کیا ہوتے ہیں, اور پھر ان امپورٹس کو کیسے اور کیوں کم کرنا چاہیے اس پہ ہم نے بات کی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ امپورٹس پہ اگر کوئی ملک ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ ترقی نہیں کرے گا, مسائل کا شکار ہوتا جائے گا, جیسے ہمارا ملک ہے. تو ہمیں ایسی تعلیم دینی چاہیے جس کے ذریعے ہم میڈ ان پاکستان چیزیں جو ہیں پروڈیوس کر سکیں, اور ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکیں, اور ہمیں امپورٹس پر کم سے کم جو ہے سرمایہ لگانا پڑے. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ملک مسائل میں گرا رہے گا, اور مسائل اس کے حل نہیں ہوں گے. تو یہ تھا آج کا موضوع ہمارا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. یہ چینل تعلیم منزل ہے, اور اس کا مقصد صرف تعلیم اور صرف تعلیم ہے. اس میں مختلف مضامین کے لیکچرز کو آسان طریقے سے اور ساتھ اردو میں سمجھایا گیا ہے. آپ ان لیکچرز سے جو مختلف مضامین کے ہیں, اس میں ہسٹری بھی ہے, جغرافی بھی ہے,
فزکس کیمسٹری میتھ بایو بھی ہے، اور اس طرح کے دیگر سبجیکٹ بھی، ان کے لیکچر کوئی 400 کے قریب لیکچر اس کے اندر موجود ہیں. آپ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اور دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے، اسے لائک کیجئے. کومنٹس میں آپ اپنی رائے جو ہے اس کے بارے میں بھی رائے بھی دیجئے، تاکہ ہم اس چینل کو مزید بہتر سے بہتر کر سکیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. رب زدنی علما. اگلے سبق تک اللہ حافظ. فی امان اللہ.